अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बातौफ़ीक़ बारी ताला मुझे और आपको दरस कुरान मजीद की सआदत हासिल हो रही है और आप जानते हैं कि आज की ये बाबरकत नशिस्त मेज़बान आली मरतबत ने अपने बच्चों के निकाह मसनून से कबल बारगाह रबूबियत में हदिया तशक्कुर पेश करते हुए महफ़िल ज़िक्र रसूल का इनेकाद किया है। अल्लाह की बारगाह में दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इस निकाह को बाबरकत बनाए जिससे कबल हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ज़िक्र की महफ़िल मुनअक़िद है और अल्लाह ताला हमारे बच्चों को बहुत सी खुशियाँ नसीब फरमाए। मैं इंतहाई मुख्तसर वक्त में चंद लम्हों के लिए आपकी तवज्जो चाहता हूँ। आका करीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बहुत सारे औसाफ़ हमीदा अता किए। मिन जुमला औसाफ़ में जो एक बड़ा वस्फ़ महबूब अलैहिस्सलाम को अता किया गया वो ये था कि अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों की कदर किया करते, आने वालों को प्यार मोहब्बत उल्फत अता की जाती और यही वजह थी कि अगर कोई शख्स एक मर्तबा मेरे रसूल की चौखट पर आ गया तो फिर हमेशा के लिए इसी दहलीज़ का होके रह गया। उसके सगे माँ बाप भी पास खड़े होकर पूछते रहे कि बेटा तुम हमारे साथ वापस नहीं चलोगे, तो वो निगाहें नीची करके अर्ज़ करते हैं कि आपका मकाम व मर्तबा आपकी शान व मंज़लत भी इसी चौखट से सुनी है, लेकिन जो मोहब्बत हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अता की है वो और किसी जगह से नसीब नहीं होगी। मेरे हुज़ूर लोगों की कदर किया करते थे, जो काम सहाबा कर रहे होते मेरे हुज़ूर उसमें शरीक हो जाया करते और महबूब अलैहिस्सलाम कोई अलग से मसनद और स्टेज लगाकर बैठना पसंद नहीं किया करते थे। जहाँ सब लोग बैठे होते मेरे हुज़ूर वहीं तशरीफ़ फरमा हो जाया करते। बल्कि किसी शख्स ने सहाबा से पूछा कि जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम आपके दरमियान यूँ गुल मिल के बैठ जाते थे तो कोई नया शख्स जब आता था तो उसे कैसे पता लगता था ये अल्लाह के रसूल है? तो सहाबा ने कहा यार ये तो पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के गोरे रंग की चमक बता देती थी ये इमामुल अंबिया है, ये महबूब खुदा हैं। हुज़ूर को अल्लाह ने रंग ऐसा अता किया था जो और किसी को अता नहीं किया गया। तो जो काम सहाबा कर रहे होते मेरे हुज़ूर उसी काम में शरीक हो जाते। सहाबा किसी सफ़र से वापस पलट रहे थे कि एक जगह पर क़याम किया, अर्ज़ की कि हुज़ूर अगर आप इजाज़त दे तो कोई खाने पीने का बंदोबस्त न कर लें। तो हुज़ूर मैं क्यों नहीं, ये भी होना चाहिए। तो एक सहाबी अर्ज़ करते हैं कि हुज़ूर जानवर को ज़बह करने की ज़िम्मेदारी मैं कबूल करता हूँ। किसी ने कहा हुज़ूर खाना मैं पका दूँगा, कोई कहने लगा हुज़ूर खाल मैं उतार दूँगा। अब सहाबा आपस में यूँ काम बांटने लगे। तो हुज़ूर मैं अच्छा यारो ये सारे काम तुम कर लो, जंगल से लकड़ियाँ मैं मुहम्मद काट के लाता हूँ। सहाबा अर्ज़ करते हैं कि हुज़ूर सारे काम हम खुद कर लेंगे, आप सिर्फ तशरीफ़ फरमा रहे हैं। तो हुज़ूर फरमाते भाई मुझे तो ये बात अच्छी नहीं लगती कि मेरे दोस्त काम कर रहे हैं और मैं फारिग बैठा हूँ। फिर दो जहां के सरदार आका अपने ग़ुलामों के प्यार में उठकर चले जाते हैं और जंगल में जाकर अपने नबूवत वाले हाथों से लकड़ियाँ काटते हैं और फिर उनका गट्ठा बांधकर अपने सर अनवर पर रखते हैं और जब वापस पलटते हैं तो सहाबा अपनी आँखों से देखते हैं कि दो जहां के सरदार हैं लेकिन अपने ग़ुलामों के प्यार में जंगल की लकड़ियां भी उठा के ला रहे हैं। हुज़ूर वाला ये दीन यूं ही नहीं फैला था। मैं दावे से कहता हूँ कि मेरे रसूल ने प्यार इतना किया था कि लोगों के दिल फिर कहते थे यार जो प्यार इतना करता है मज़हब भी उसका कबूल कर लेते हैं, दीन भी उसका कबूल कर लेते हैं। लोगों ने दीन रसूलुल्लाह की मोहब्बत में कबूल किया, इसीलिए मोहब्बत रसूल दीन की बुनियाद ठहरी और दीन की असास मोहब्बत रसूल है कि आका करीम इस्लाम ने प्यार इतना किया था। अल्लाह अकबर। शख्स का नाम है जरीर बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हु, जलीलुल कदर सहाबी रसूल। फरमाते कि मैं आका करीम इस्लाम की मजलिस में पहुंचने में ताख़ीर हो गई और मैं देर से पहुंचा और जैसे जाकर मैंने दरवाज़ा खोला तो पूरा कमरा खचा खच लोगों से भरा हुआ था और एक शख्स के बैठने की भी गुंजाइश बाकी नहीं थी। फरमाते मैंने सोचा यही नीचे ज़मीन पर बैठ जाता हूँ। आदाब मजलिस भी यही है कि जो शख्स पहले आए वो आगे बैठे
اور جو بعد میں آئے وہ پیچھے بیٹھے. لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر آگے آنے سے منع کیا گیا ہے. اور اس عنوان پر اتنا سخت حکم ہے کہ فرمایا جو شخص جمعہ کے دن لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر آگے آیا گویا کہ اس نے جہنم کی طرف پل بنایا. اتنا سخت حکم اس عنوان پر موجود ہے. یہ روایت ہم نے بچپن میں سنی, علماء نے اس کو بیان کیا, میٹرک کے سلیبس کا بھی غالباً یہ حصہ تھا, لیکن ہماری آج بھی یہی پریکٹس ہے. 1:45 ہو گئے, پوری مسجد کھچا کھچ لوگوں سے بھری ہوئی ہے. علامہ صاحب اب ممبر سے اٹھ کے مصلی پہ آنا چاہتے ہیں. ایک شخص پیچھے سے پھلانگتا ہوا آ کر پہلی صف میں بیٹھ جاتا. جناب یہ کون صاحب ہوتے ہیں؟ جناب یہ مسجد کے صدر ہوتے ہیں. ہم چونکہ 5,000 ماہانہ فنڈ دیتے ہیں نا, تو کس کی جرت ہے وہ ہمیں اٹھا کے دکھائے. ہم 1 بجے آئیں یا ہم 2 بجے آئیں, ہم پہلی صف میں بیٹھیں. ہم مسجد میں اللہ کے گھر میں بھی اپنی چدراہٹ کی پگ اٹھا کے لا کے پہلی صف میں رکھتے ہیں, جبکہ یہ اللہ کا گھر تھا. یہاں تکبر اور انانیت چھوڑ کے آنا چاہیے تھا, لیکن ہم مسجد کے اندر بھی یہ حال. اور یہ اتنا بڑا جرم ہے. آپ تاریخ عرب اٹھائے, جو لوگ اسلام کی مخالفت کرتے تھے, ابو جہل, ابو لہب, وہ اسلام کے خلاف پراپیگنڈا کرتے تھے اور بہت سارے اعتراضات لوگوں کے درمیان اٹھاتے تھے. اور ایک بات وہ یہ بھی کرتے تھے, اور وہ کہتے تھے کہ ہم بھی آپ کا دین قبول کرتے ہیں, ہم بھی بات سننے کے لیے آپ کے پاس بیٹھتے ہیں, لیکن پہلے اپنے پاس سے بلال کو اٹھاؤ. یہ کیا بات ہوئی؟ جہاں مکے کا غریب ترین شخص بیٹھ رہا ہے وہیں آ کے مکے کا رئیس بیٹھے, ایسے نہیں ہو سکتا. لہٰذا پہلے ان کو اپنے پاس سے اٹھاؤ, پھر ہم آپ کی بات سنیں گے. ابھی میرے محبوب علیہ السلام نے جواب دینا تھا کہ رب کا پیغام آ گیا. مفہوم کیا تھا؟ محبوب کوئی آتا ہے تو آئے, کوئی نہیں آتا تو نہ آئے, بلال تیرے نیڑے لگ کے ہی بیٹھے گا. بلال کو نہیں اٹھانا ہے, صہیب یہیں پر بیٹھیں گے. محبوب جس نے تیرا کلمہ پڑھنا اس کو بلال کو یار بنانا پڑے گا, اس کو صہیب سے دوستی لگانی پڑے گی. یہ غریب ہے, ان سے پیار کیا جائے. اور آقا کریم علیہ السلام نے واضح خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا, کسی کالے کو کسی گورے پر, کسی گورے کو کسی کالے پر, کسی عربی کو کسی اجمی پر, کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے. فضیلت کا صرف ایک معیار ہے, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کے ہاں وہی معتبر ہے جو زیادہ تقوی والا ہے. یہ معیار دیا آقا کریم علیہ السلام. شخص کا نام ہے اسود, رنگ کا کالا اور ذات کا غلام. رنگت کی سیاہی اور ذات کی غلامی کی وجہ سے کوئی اس کو پاس نہیں بٹھاتا, لوگ دیکھ کے رخ پلٹ لیتے ہیں. اب مجھے بتائیں, جس شخص کے پاس کوئی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں, اس کی زندگی کتنی مشکل ہوگی. ایک دن ٹوٹا دل لے کر در حبیب پہ آن بیٹھا اور آ کر اپنے سادے لہجے میں پوچھتا ہے کہ حضور جی اگر اسود ایمان لے آئے تو اسود کو کیا ملے گا؟ میرے حضور چاہتے تو جنت کی خوشخبری سنا دیتے, میرے محبوب چاہتے تو جہنم سے آزادی کی خبر سنا دیتے, لیکن بند سینوں کے درد جاننے والے رسول حضور جانتے تھے اسود کو جنت کی خوشی نہیں. میرے حضور جانتے تھے اسود کو ابھی جہنم سے آزادی کی خبر نہیں چاہیے, اسود تو کسی اور درد میں تڑپ رہا ہے. عرض کی حضور اگر اسود ایمان لے آئے تو اسود کو کیا ملے گا؟ میرے حضور مسکرا کے فرمایا جو ابو بکر و عمر کو ملا ہے وہی اسود کو ملے گا. اگر اسود پہلے آ گیا تو اسود پہلی صف میں بیٹھے گا, ابو بکر پچھلی صف میں بیٹھے گا. کوئی اتھارٹی نہیں, یہ ذات کا غلام ہے اسے پیچھے کرو, یہ قریشی سردار ہے اسے آگے کرو. کہا یہ محمد کی چوکھٹ ہے, یہاں عزت تقوی کی بنیاد پہ ملتی ہے. یہ معیار دیا آقا کریم نے, اور اسلام کا بنیادی درس مساوات ہم کبھی بھی اسے فراموش نہیں کر سکتے ہیں. اب صحابی رسول ہیں حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے جب میں پہنچا تو پورا کمرہ کھچا کھچ لوگوں سے بھرا تھا اور ایک شخص کے بیٹھنے کی بھی گنجائش نہیں تھی. فرماتے میں نے سوچا یہی نیچے زمین پر بیٹھ جاتا ہوں. جب میں بیٹھنے لگا تو میرے محبوب کی نگاہ کرم ہو گئی. آقا کریم علیہ السلام نے جلدی جلدی اپنے کندھوں سے چادر اتار کر میری طرف پھینکتے ہوئے فرمایا جریر میرے عبداللہ نیچے زمین پر نہ بچھانا, یہ چادر بچھا لو, اس کے اوپر بیٹھ جاؤ. یار کون شخص ہے جو آنے والے کو کندھوں سے چادر اتار کر پیش کرے؟
اور پھر محبتیں اور عزتیں عطا کرے۔ یہ دین عزتوں کے والا دین ہے، یہ دین محبتوں کا دین ہے، یہ دین جوڑنے کی تعلیمات دیتا ہے۔ یہ دین مجھے حکم دیتا ہے کہ تم اپنے بڑوں کا احترام کرو، تم جوڑنے کی کوشش کرو، تم سلو کر لینے کا حوصلہ پیدا کرو، معاف کر دینے کی عادت کو اختیار کرو۔ جس دور سے آج ہم گزرے یہاں ان چیزوں کی جو ہے بہت اہم ضرورت ہے۔ تو میں آپ اتنے لوگ جمع ہیں، آج شادی کا موقع ہے، خوشیوں کا موقع ہے، میں آپ کو دعوت پیش کرتا ہوں، سلو کر لینے کا حوصلہ پیدا کیجئے، معاف کر دینے کی عادت کو اختیار کیجئے، جوڑنے کی کوشش کیجئے۔ توڑنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ یہ شیشے کا گلاس پڑا ہے، چھوٹا بچہ بھی پاؤں کی ٹھوکر مارے تو وہ توڑ کر دکھا سکتا ہے۔ توڑنا تو کوئی کمال کی بات نہیں صاحب، جوڑنا اصل کمال کی بات۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا توڑنے والے خاک کیا کرتے ہیں، توڑنے والے خاک کیا کرتے ہیں، جوڑنے والے کمال کیا کرتے ہیں۔ جوڑنے والے کمال کا اصل بڑا کام جوڑنا ہے۔ اور میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں، آپ اس شخص پر نشان لگائیں جو خاندان کو توڑتا ہے، جو برادری کو توڑتا ہے، جو رشتہ داروں کو لڑاتا ہے، جو بھائیوں میں بہنوں میں نفرت کے بیج ڈالتا ہے، آپ اس شخص پر نشان لگائیں۔ ہم نے تو توڑنے والوں کی حویلیاں بھی ویران دیکھی، توڑنے والوں کے گھر کبھی آباد نہیں ہوتے۔ اور آپ اس شخص پر نشان لگائیں جو جوڑنے کی بات کرتا ہے، جو سلو کر لینے کا حوصلہ پیدا کرتا ہے، جو معاف کر دینے کی عادت کو اختیار کرتا ہے۔ گھر حویلی بیٹھک شے کیا ہے یار، ہم نے تو جوڑنے والوں کی قبروں پہ بھی محبت کا میلہ دیکھا ہے۔ جوڑنے والوں کی تو قبریں بھی آباد ہو جاتی۔ اور اگر آپ کو کبھی یقین نہ آئے تو ہمارے پاس شہر لاہور میں آئیے گا، جیسے ہی راوی کا پل کراس کریں تو دائیں جانب ایک لوہے مزار ہے جہاں جری حروف میں باہر لکھا ہوا ہے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کسارا پیر کامل کامل نارا رہنما۔ یار وہ کس کی قبر ہے؟ میں نے نام تو نہیں بتایا لیکن آپ کی نظریں فوراً ادھر پہنچ گئی ہیں۔ وہ کس کی قبر ہے؟ کسی تاجور کی، کسی سلطان کی، کسی بادشاہ کی، کسی وزیر کی، کسی مشیر کی، کسی ایم این اے ایم پی اے کی، کس کی قبر ہے؟ ایک درویش جو افغانستان سے چلے، نہ خاندان ساتھ، نہ قبیلہ، نہ برادری، نہ اولاد، صرف رب رسول کے نام پر جوڑنا شروع کیا۔ ہزاروں سال گزر گئے، آج بھی وہاں محبتوں کا میلہ لگا ہوا ہے۔ اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ لوگ اس چوکھٹ کے قریب سے گزرتے ہیں تو روڈ کے اوپر پلکیں بچھا کے گزرتے ہیں۔ یہ محبتوں کا عنوان ہے۔ تو جوڑنے والوں کی قبریں آباد ہو جاتی اور توڑنے والوں کے نام و نشان بھی مٹا دیے جاتے ہیں۔ سلو کر لینے کا حوصلہ پیدا کیجئے، معاف کر دینے کی عادت کو اختیار کیجئے۔ آقا کریم علیہ السلام کا یہ فرمان سن لیجئے، میں بات مکمل کر دوں۔ اور اس فرمان عالی شان کے اوپر میں یہ کہتا ہوں کہ ہو نہیں سکتا کہ جس نے محبوب علیہ السلام کی یہ حدیث سنی ہو پھر سلو کیے بغیر اس کو نیند آ جائے۔ کتنی بڑی بات ارشاد فرمائی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص کے جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، فرمایا میں محمد اس کو جنت میں محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس کا جنت کا محل میرے ذمہ۔ کس کا؟ جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے۔ ہم حق پر نہیں ہوتے، سارے خاندان کو پتہ ہوتا ہے ظالم کون ہے، ظلم کون کر رہا ہے، لیکن ہم اس کے باوجود جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں۔ تعلیمات تو یہ تھی تم حق پر ہو پھر بھی جھگڑا چھوڑ دو۔ حکم تو یہ تھا تم جائز بات کر رہے ہو، جھگڑا بڑھ رہا ہے، تم جائز بات کو چھوڑ دو اور تم جو ہے وہ سلو کر لو، معاف کر دو۔ لیکن ہم حق پر نہیں ہوتے، ہم پھر بھی جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں۔ جھگڑا کرنے سے حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا صاحب۔ سلو کر لینے کا مزاج پیدا کیجئے، معاف کر دینے کی عادت کو اختیار کیجئے۔ یہ خوشی کا موقع ہے، اتنے لوگ جمع ہوئے، یقیناً یہ خوش آئند بات ہے۔ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ ہم سب کو جوڑنے کی توفیقات عطا فرمائے اور اس نکاح مسنون کی برکات آنے والے ایام میں پورے خاندان کو نصیب فرمائے اور ہمارے بچوں کو اللہ تعالی ہمیشہ خوشیاں نصیب فرمائے، دکھ درد تکلیفیں مصیبتیں پریشانیاں دور کر کے دین کا فہم اور دین کی بہار نصیب فرمائے۔ جتنی دعائیں نکاح مسنون کو اختیار کرنے والوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اللہ وہ ہمارے بچوں کے حق میں بھی قبول فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔